दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 18 नवंबर 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे यूएनएससी में गजा का नया बोर्ड ऑफ पीस ड्राफ्ट हुआ पास। चाइना रशिया ने किया किनारा, अब से ट्रंप की जेब में पूरा गजा। ट्रंप ने सऊदी अरब को आखिर दे ही दिया F-35 का तोहफा। इसराइल का एयर सुप्रीमेसी का ख्वाब खतरे में पड़ा। वेस्ट बैंक में सेटलर्स की दहशत, गांवों में लगाई आग। नेतन्याहू बस देता रहा हवाबाज जवाब। तुर्की के सदर एर्दोगान ने कहा गजा को देते रहेंगे मदद। ये भी कहा कि फलस्तीनी जमीन पर कब्जा रहेगा तो किसी को अमन नहीं मिलने वाला। ईरानी हुकूमत का बयान, दुश्मन ने गलती की तो जवाब पिछले राउंड से कई गुना होगा भारी। और हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम का पैगाम, लेबनान की मिट्टी का एक जर्रा भी कोई नहीं छू सकता। दोस्तों आज के लिए जो बड़ी खबर है सबसे उसी से शुरुआत करते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस और नई स्टेबलाइजेशन फोर्स को हरी झंडी दे दी है। यूएनएससी में अमेरिका का ड्राफ्ट पास हो गया है, लेकिन चाइना और रशिया ने इससे किनारा किया है। आइए खबर को तफसील से समझते हैं और जानते हैं कि इस खबर का गजा पर क्या असर पड़ने जा रहा है। ये बेहद अहम खबर है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी इसने अमेरिका के लिखे हुए ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत गजा में एक नया ट्रांजिशनल बोर्ड ऑफ पीस यानी BOP बनाया जाएगा और एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स ISF तैनात की जाएगी। इसकी खबरें आपने हमेशा से सुनी, लेकिन अब इसको हरी झंडी मिल गई है, पूरी सील मिल गई है। ये ISF गवर्नेंस, सिक्योरिटी और रिकंस्ट्रक्शन को हैंडल करेगी। गजा में 15 मेंबर वाली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 13 वोट इसके हक में पड़े, मगर चाइना और रशिया जैसे परमानेंट मेंबर्स इस वोटिंग में गैर हाजिर रहे। एक तरह से वो गजा के इस फ्यूचर प्लान के खिलाफ हैं, क्योंकि उनको इस पर पूरा यकीन नहीं है, शक है। वोटिंग से ठीक पहले अमेरिकी एनवॉय माइक वॉल्ट्ज ने कहा, आज हमारे पास आग बुझाने और अमन की राह की लौ जलाने का वक्त है। और प्रेसिडेंट ट्रंप के 20 पॉइंट वाले पीस प्लान से निकला हुआ ये ड्राफ्ट ही वो रास्ता है जो कतर, इजिप्ट, सऊदी अरब, UAE, तुर्की और पाकिस्तान और इंडोनेशिया के साथ डिप्लोमेसी की आग में ढलकर बना है, ये माइक ने कहा। हालांकि गजा में बहुत जगह जो आग लगी वो अमरीकी हथियारों से लगी, माइक ये बताना भूल गए। खैर, अब आप जान लीजिए कि ISF का काम गजा में क्या होगा। इस फोर्स को इसराइल, इजिप्ट और नए ट्रेन किए गए पैलेस्टीनियन पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर गजा के बॉर्डर एरियाज को सिक्योर करने का मैंडेट दिया गया है यूएनएससी में। जब ये फोर्स एक्टिव हो जाएगी तो तय प्लान के मुताबिक इसराइल को हल्के हल्के करके अपनी फौज गजा से निकालनी होगी। नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप्स यानी गैर सरकारी आर्म्ड ग्रुप्स, मुसल्लह अफवाज या हथियारबंद ग्रोह जो हैं, जैसे हमास, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद या इनके अलावा जो भी हैं, इनके हथियार डीकमीशन करवाना ये इस फोर्स की जिम्मेदारी है। सिविलियंस की हिफाजत करना इसकी जिम्मेदारी है और ह्यूमैनिटेरियन एड कॉरिडोर्स को सेफ रखना सब इसी ISF के जिम्मे होगा। इसमें कई मुल्कों के फौजी शामिल होंगे। अब जानिए कि ये बोर्ड ऑफ पीस क्या है। दरअसल ये एक नया इदारती ढांचा है। रेजोल्यूशन के मुताबिक गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस बनाया जाएगा जो 2027 के आखिर तक एक ट्रांजिशनल गवर्निंग बॉडी की तरह काम करेगा, यानी एक तरह की हुकूमत के तौर पर पूरी एक सरकार होगी। नाम ट्रांजिशनल गवर्निंग बॉडी हो सकता है। इसका नॉमिनल चेयर डोनाल्ड ट्रंप माना जा रहा है, क्योंकि ड्राफ्ट ऐसे ही शक्ल में पेश हुआ है, यानी ट्रंप ही गजा के असली हुक्मरान होंगे। सारे फैसले उनके दस्तखत से ही होंगे या जिसे वो अपॉइंट करेंगे उसके दस्तखत से। बाकी नाम के लिए आगे किसी और का चेहरा होगा, कोई फिलिस्तीनी भी हो सकता है कि ये हैं, लेकिन पीछे सब ट्रंप करेंगे। हाँ, इन सब के अलावा फिलिस्तीनी स्टेटहुड यानी फिलिस्तीनी रियासत की पेचीदा लाइन भी इस ड्राफ्ट में मौजूद है। शायद खुश करने को लगा दी। यह रेजोल्यूशन एक उलझी हुई लैंग्वेज में यह इशारा देता है कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में फिलिस्तीनी रियासत का रास्ता खुल सकता है। खुलेगा नहीं, खुल सकता है। शर्त यह है कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी मांगे गए रिफॉर्म्स पूरे करे और गजा में रीबिल्डिंग ठोस तरीके से शुरू हो जाए। ड्राफ्ट कहता है तब शायद जाकर
حالات ایسے بن سکیں گے کہ فلسطینی سیلف ڈٹرمنیشن یعنی کہ خود مختاری اور ایک ریاست کی کریڈیبل راہ کھل سکے گی۔ اسرائیل نے اس پاسبلٹی کو سختی سے ٹھکرا دیا کہ کوئی فلسطینی ریاست نہیں بنے گی، اور آخر میں یہ ریزولوشن UN، ICRC اور ریڈ کرسنٹ کے ذریعے غزہ میں بڑے پیمانے پر ہیومینیٹیرین ایڈ یعنی انسانی مدد واپس شروع کرنے کی بھی مانگ کرتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے۔ کل ملا کر اس میں جنگ سے تباہ ہو چکے غزہ کے لیے بہت سے سنہرے خواب ہیں، لیکن مجھے پرسنلی اس میں سے اب بھی لالچ اور فیوچر میں ہو سکنے والے خون خرابے کی بو آ رہی ہے، کیونکہ فلسطینی کسی کی غلامی میں نہ جی سکنے والی قوم کا نام ہے جہاں تک میں جانتا ہوں۔ اسرائیل کا نفرتی منسٹر بین گویر تڑپ اٹھا، کہا کہ محمود عباس کو جیل میں ڈالو، باقیوں کو راستے سے ہٹا دو۔ ماننے کی بات۔ دوستو، اسرائیل کا فاسسٹ لہجے والا فگر بین گویر پھر زہر اگلتے نظر آیا، اور اس بار تو وہ قتل کرنے کی دھمکی بھی دینے لگا۔ دراصل UN میں فلسطینی اسٹیٹ ہوڈ پر، فلسطینی ریاست پر ووٹنگ سے پہلے اس نے کھلے عام دھمکی دے ڈالی اور کہا اگر الگ فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا گیا، مانیتا ملی، تو محمود عباس کو سیدھے جیل کی کالی کوٹری میں ٹھوس دیا جائے گا، وہ کوٹری جو سب سے الگ بنی ہوئی ہوگی۔ اس کی زبان یہاں بھی نہیں رکی۔ اس کے بعد اس نفرتی انتہا پسند بین گویر نے کہا کہ PA یعنی پیلسٹینین اتھارٹی کے افسروں کو تو راستے سے ہی ہٹا دینا چاہیے، یعنی ٹارگٹ کلنگ۔ مطلب صاف ہے کہ اسرائیلی سیاست کا ایک حصہ فلسطینی لیڈرشپ کو سیدھا دھمکیوں کی آگ میں جھونک رہا ہے، اور قبضے کی سیاست اپنی وہی پرانی بدماشی دہرا رہی ہے۔ حالانکہ اب UN میں ووٹنگ ہو چکی ہے اور وہاں فلسطینی اسٹیٹ کا بھی ذکر ہوا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ بین گویر اپنی کون سی بات پوری کرتا ہے یا پھر وہ جملے باز نکلتا ہے۔ وہ بھی جملے باز نکلے گا کیا؟ ویسے بھی کوئی منسٹر ہو یا کہیں کا پرائم منسٹر ہو، اس کے لیے جملے بازی کر کے لوگوں کے جذبات اپنی طرف موڑ دینا سب سے آسان تماشا ہوتا ہے۔ بین گویر اور کچھ لوگ ایسا تماشا آئے دن کرتے رہتے ہیں۔ امریکہ سے ایک بڑی خبر آئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کو F-35 فائٹر جیٹس بیچنے کی حامی بھر دی ہے۔ اب اسرائیل کے بعد اس ریجن میں سعودی عرب ان جہازوں کو حاصل کرنے والا دوسرا ملک بن جائے گا، جو پورے مڈل ایسٹ میں ایئر سپریمیسی ہے اسرائیل کی، اس کو اب دھکا لگنے جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں آج کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی انٹری ہوگی اور سودوں کی بارش برسنے کا انتظار ہو رہا ہے۔ دوستو، امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل رات صاف اعلان کر دیا کہ امریکہ سعودی عربیہ کو F-35 فائٹر جیٹس بیچنے جا رہا ہے۔ اوول آفس میں رپورٹرز کے سوال پر ڈونلڈ ٹرمپ نے بنا گھمائے کہا، "Yes, we will be selling F-35s. They want to buy it. They have been a great ally." ڈونلڈ ٹرمپ آج منگل کو سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو وائٹ ہاؤس میں آفیشیل ورکنگ وزٹ پر بلا رہے ہیں، اور یہی دورہ اس ڈیل کا جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ مانا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ سعودی عرب اس ایڈوانسڈ فائٹر جیٹ میں زبردست دلچسپی دکھا چکا ہے۔ کراؤن پرنس MBS سے آج ہونے والی میٹنگ سے پہلے ہی ٹرمپ نے دنیا کو صاف میسج دے دیا کہ سعودی عرب ہمارا گڈ الائے ہے، ہمارا اچھا ساتھی ہے، اسے جو چاہیے وہ اپن دیا جائے گا۔ سعودی عرب کئی مہینوں سے لاک ہیڈ مارٹن کے ان سپر ایڈوانسڈ فائٹر جیٹس کے پیچھے تھا۔ ادھر ٹرمپ نے بھی مان لیا وہ بہت سارے جیٹس لینا چاہتے ہیں۔ کہا ٹرمپ نے کہ وہ بہت سارے جیٹس لینا چاہتے ہیں، صرف F-35 ہی نہیں، اس سے بھی زیادہ۔ US میڈیا رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ اس ملاقات میں F-35 ڈیل، LNG پیکٹ اور بڑے ڈیفنس اکنامک ارینجمنٹس پر بھی مہر لگ سکتی ہے۔ سیدھی بات کہیں تو ٹرمپ نے آسمان کا دروازہ کھول دیا ہے اور سعودی عرب F-35 کے ساتھ اپنی ایئر پاور کو ایک نئے لیول پر لے جانے والا ہے۔ دوسری طریقے سے کہیں تو F-35 کا دروازہ ٹرمپ نے کھول دیا ہے، اب محمد بن سلمان اپنی تجوری کا دروازہ کھولنے آ رہے ہیں۔ یہ جنگ تو لڑتے نہیں، اتنے ساز و سامان کیوں اکٹھا کرتے ہیں؟ دراصل یہ امریکہ سے اور دوسرے ویسٹرن ممالک سے، خاص طور سے امریکہ سے، اپنی سیکیورٹی کی گارنٹی خریدتے ہیں، ہتھیار نہیں خریدتے۔ کر تو رہے ہیں اپنی ایئر فورس اور آرمی کو مضبوط، لیکن جنگ نہیں لڑو گے تو ان سب میں کیا ہوگا؟ کسی لوہے ٹین میں بک جائیں گے، ناریل مل جائے گا پانی والا۔
تو یہ پیسہ دیتے ہیں، کہتے پیسہ دیں گے سامان کے بدلے، یہ اپنی سیکیورٹی خرید رہے ہیں، جنگ نہیں لڑنی۔ بس یوں سمجھیے کہ کسی کے لیے اٹیک تیار نہیں کر رہے ہیں، ڈیفنس تیار کر رہے ہیں، اور ڈیفنس بہت لوگ۔ ہاں، ایران کے پریزیڈنٹ کا بھی اس پر ایک بیان آیا ہے، ایک پیغام MBS کو گیا ہے، اسے ہم الگ سے بتائیں گے۔ ویسٹ بینک میں سیٹلرز کی دہشت جاری ہے اور نتنیاہو اب بھی بس زبانی لفظ میں مصروف ہے، جملے بازی کر رہا ہے وہ بھی۔ ویسٹ بینک میں سیٹلرز کی غنڈہ گردی قابو میں آنے کا نام نہیں لے رہی۔ کل درجنوں یہودی اگروادی یعنی کہ ایکسٹریمسٹ پہلے اسرائیل پولیس سے بھڑ گئے، اسرائیل کی پولیس سے، اور پھر اپنا غصہ ایک فلسطینی گاؤں پر اتار دیا، آگ باگ لگا دی گاڑیوں میں۔ ان اگروادیوں نے یعنی انتہا پسندوں نے جبا گاؤں میں 3 گاڑیاں جلا دیں، 3 عمارتیں خاک کر دیں۔ یہ سب اسی علاقے میں ہوا جہاں ان اللیگل سیٹلرز، ان غیر قانونی سیٹلرز کے ایک غیر قانونی آؤٹ پوسٹ کو گرایا گیا تھا۔ یہ غصے میں آ گئے، کیسے گرایا اسرائیلی فوج نے تھا۔ فلسطین کی وفا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ہیبرون اور یروشلم کے آس پاس بھی فلسطینیوں پر حملے ہوئے۔ ادھر نتنیاہو نے کیا کیا؟ بس ایک چالو سا بیان دیا۔ اس نے کہا ہم ان کچھ مٹھی بھر ایکسٹریمسٹ سے صحیح سے نپٹیں گے، مگر نتنیاہو نے نہ کسی کا نام لیا، نہ کوئی ایکشن لیا، بس کھوکھلی ہمدردی اور فوج کو سپورٹ دکھانے والی لائنیں ماری۔ اصل میں اپنی پولیس اور فوج نہ پٹے تو نتنیاہو یہ بیان بھی نہ دے۔ صاف ہے بالکل کہ سیٹلرز کھلے میدان میں اسرائیلی پولیس، اسرائیلی آرمی سے بھڑتے ہوئے بھی نہیں گھبراتے، اور نتنیاہو ابھی بھی خطرے کا اصلی نام لینے سے ڈرتا ہے، کیونکہ ان انلیگل سیٹلرز کے پیچھے جو لیڈرشپ کھڑی ہوئی ہے وہی نتنیاہو کی حکومت کے پیچھے بھی کھڑی ہوئی ہے۔ ان کے ووٹ بینک کو چوٹ پہنچاؤ گے تو سپورٹ کھینچ لیں گے، کیونکہ انہیں اپنے ووٹ تھوڑی نہ کھونے، اس پاور میں تو واپس بھی آنا ہے نا۔ گندا کھیل ہے پالیٹکس۔ اب رجب طیب ایردوان کا سیدھا سیدھا زبانی وار سن لیجئے۔ کہا ہے کہ فلسطینی زمین پر قبضہ رہے گا تو علاقے میں کسی کو بھی امن نصیب نہیں ہوگا۔ انکارا میں کیبنٹ میٹنگ کے بعد ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب ایردوان نے 2 ٹوک کہہ دیا، غزہ کو ہیومینیٹیرین مدد بھیجنا جاری رہے گا، چاہے اسرائیلی رکاوٹیں کتنی ہی کیوں نہ ہو، ترکی مدد بھیجتا رہے گا۔ ایردوان نے صاف وارننگ دی کہ جب تک فلسطینی زخمی ہوتے رہیں گے، جب تک ان کی زمین چھینی جاتی رہے گی، جب تک ایک مکمل فلسطینی اسٹیٹ قائم نہیں ہوتی، تب تک اس پورے ریجن میں کسی بھی ملک کی سیکیورٹی کی گارنٹی نہیں ہے، یعنی کسی کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ ترکی کا میسج کلیئر ہے، غزہ کی مدد رکے گی نہیں، اور فلسطینی مسئلے پر اب نہ یو ٹرن ہوگا نہ بیک فٹ کا استعمال۔ ایرانی حکومت نے وارننگ دی ہے کہ اگر دشمن نے دوبارہ غلطی کی تو جواب پہلے سے زیادہ سخت ہوگا۔ ایران کی حکومت کی اسپوکس پرسن فاطمہ مہاجرانی نے بتایا کہ ایران کو کئی وسیع کار ملکوں یعنی میڈیٹر اسٹیٹس جو بات چیت بیچ میں کر رہی ہیں، مانڈوالی کر رہی ہیں، ان کے ذریعے بھیجے گئے پیغامات مل چکے ہیں، مگر ساتھ ہی انہوں نے ایک صاف وارننگ بھی تھما دی کہ اگر کسی بھی دشمن نے کوئی نئی دشمنی دکھائی یا غلطی کی تو ایران کا رد عمل پہلے سے زیادہ تگڑا اور زیادہ سخت ہوگا۔ میں نیوز ایجنسی کے مطابق مہاجرانی نے کہا کہ تہران حالات کو غور سے دیکھ رہا ہے اور کسی بھی طرح کے ایگریشن کا جواب انتہائی شدت سے دیا جائے گا۔ ایران کی یہ وارننگ ایسے وقت میں آئی ہے جب علاقے میں تنازع پھر گرم ہے، اور تہران یہ میسج صاف صاف دے رہا ہے کہ نئی ایسکیلیشن ہوئی تو جواب پچھلے راؤنڈ سے کہیں زیادہ بھاری پڑے گا۔ حزب اللہ کی طرف سے ایک نیا اور سخت پیغام آیا ہے۔ ان کے چیف کا کہا گیا ہے کہ لبنان کی مٹی کا ایک ذرہ بھی کوئی نہیں چھو سکتا۔ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے تلخ اور 2 ٹوک لہجے میں کہا کہ لبنان کی آزادی، اس کی سرحدیں، اس کا وجود کسی کو چھیننے نہیں دیں گے، اور ایک رتی زمین بھی کسی کو لینے نہیں دیں گے۔ نعیم قاسم نے یہ دعویٰ تب کیا جب اسرائیل سے اس کی سیز فائر کو لگ بھگ 1 سال پورا ہو چکا ہے، اور IDF لبنان کے کئی حصوں میں اب بھی قبضہ کیے بیٹھی ہوئی ہے۔ نعیم قاسم کہہ رہے ہیں کہ ایک ذرہ بھی قبضانے نہیں دیں گے۔ نعیم قاسم نے یہ بیان ایک ٹیلی وائزڈ اسپیچ میں دیا۔ بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔